बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हैरत ज़दा सी उस औरत को देख रही थी। वो कहने लगी, मेरे पास लड़कियों की खूबसूरती बढ़ाने का एक सिरप है, मगर वो अभी किसी पर आजमाया नहीं। इस सिरप का असर दिखाने के लिए उसे मेरी ज़रूरत थी, और वो सिरप पीने के बदले वो मुझे 2 लाख देने का बोल रही थी। मेरी हैरत बजा थी। मुझे पहले ही उस औरत की रहाइश अजीब घुटन ज़दा सी लग रही थी। हालात देखकर लगता था कि वो भी गुर्बत का शिकार है, मगर वो तो 2 लाख देने का बोल रही थी। मैं अंदर ही अंदर घबराहट का शिकार हुई। मुझे लगा वो मुझे धोखा देने वाली है, मगर उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं हक्का बक्का से उस औरत को देखने लगी थी। मैं उसके पास नौकरी के लिए आई थी। मैं खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं गरीब घराने की मजबूर लड़की थी। वालिद फालिज के मरीज थे और वालिदा की वफात को 4 साल हो चुके थे। वक्त ने मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा कर दिया था। मेरे लिए नौकरी करना नागुरेज हो गया था, मगर मेरा हुस्न हर बार आड़े आ जाता था। हर जगह मेरे हुस्न की कीमत लगने लगी। मेरा गोरा रंग और मुतनासिब सरापा अच्छे अच्छे लोगों के ईमान डगमगा देता था। मैं अपनी खूबसूरती से नाला रहने लगी थी। मेरा कोई भाई भी नहीं था कि उसका सहारा लिया जाता। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो अब घर भी मैंने ही चलाना था। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं जो अब जवान हो गई थीं। मेरे वालिदैन हमें आला तालीम दिलवाना चाहते थे, मगर अब जो हालात हो चुके थे उसमें मुझे नौकरी करके छोटी बहनों की वक्त पर शादी कर देना ही मुनासिब लगा था। मुझे अपनी फिक्र ना थी। मेरी मंगनी मेरी बचपन में ही फूफो के बेटे से हो चुकी थी। माजिद और मैं एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। जवान हुए तो पता चला बड़ों के दरमियान हमारे रिश्ते की बात भी हो चुकी है। ये सच्चाई जानने के बाद हम दोनों कब एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हुए, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हम दोनों खूबसूरत थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और हमारे नसीब भी जुड़ चुके थे। माजिद और मैं बहुत ऊंचे ख्वाब देखते थे। हमारा हमेशा से ख्वाब था कि हम अपने वालिदैन की तरह सिसक सिसक कर गुर्बत बड़ी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारेंगे। मेरा मंगेतर बहुत मेहनती लड़का था। बिरोने मुल्क जाकर लाखों रुपए कमाना उसका ख्वाब था। अपनी तालीम मुकम्मल करते ही माजिद बिरोने मुल्क चला गया। हालांकि मेरी वालिदा जब बीमार थी तब चाहती थी कि माजिद और मेरी शादी कर दी जाए, मगर माजिद ने मुझे समझा बुझाकर मुझसे ही इनकार करवा दिया था, क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। कुछ माह बाद मेरी वालिदा की वफात होगी। इसके बाद भी सब खानदान वालों ने माजिद को शादी करने का कहा। सब मेरे बाप का बोझ हल्का करना चाहते थे, मगर माजिद शादी करके अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। मैं भी अब शादी नहीं करना चाहती थी। माजिद से मोहब्बत अपनी जगह, मगर मैं अपने बाप और बहनों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए माजिद और मेरी मर्जी से शादी रोक दी गई थी। माजिद कुछ अरसा बाद बिरोने मुल्क चला गया और फुफ्फो मायूस होकर बैठ गई। माजिद उनका इकलौता बेटा था। अपना घर चलाने के लिए मैंने भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर किस्मत आजमाई की और नौकरी तलाश करने लगी। मेरी तालीम इतनी कम ना थी, मगर मेरी खूबसूरती मेरी बदकिस्मती बन रही थी। या मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी की ऑफ़र आती, या बराह रास्त मेरे हुस्न की कीमत लगाई जाती थी। मैं खुद को माजिद की अमानत समझती थी। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो बाद में माजिद को मुझसे दूर कर दे। तब मुझे किसी दोस्त ने उस औरत का पता बता दिया। कहने लगी, वो औरत मेरी माँ की पुरानी दोस्त है और उसे अपने काम के लिए लड़की की तलाश है। उस औरत की शफकत और नरम रवैये के बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए मैं अपनी दोस्त के कहने पर उस जगह पहुंच गई। वो जगह मुझे पहली नज़र में हैरान कर गई थी। किसी पुराने बाजार में कोई निहायत पुराना दवाखाना था। मुझे लगा शायद इस दवाखाने में कोई बहुत बुरी उम्र रसीदा सी औरत होगी जो जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती होगी। मगर जब मैं अंदर गई तो मुझे दवाखाने की मालिकन देखकर झटका लगा था। वो बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी, और उसके शाहाना लिबासो अंदाज से लगता था कि वो पढ़ी लिखी और निहायत अमीर घराने की औरत है। मगर वो जगह बहुत बोसीदा थी। उस औरत ने मुझसे मेरी मजबूरी और तंगदस्ती के हालात सुने तो अफसोस करने लगी। बोली, फिक्र मत करो, तुम अगर मेहनत करो तो लाखों रुपए कमा सकती हो। वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मैंने महसूस किया था कि उसकी नज़रें मेरे वजूद पर ही टिकी हुई थी। मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगी थी। किसी मर्द का मुझे ऐसे यकटक देखना मेरे लिए आम बात हो चुकी थी, मगर वो औरत होकर मुझे इतनी गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं घबरा गई। मैंने मुकम्मल और सादा लिबास पहना हुआ था। न जाने वो औरत क्यों घूर रही थी। मैंने सवाल किया कि वो मुझे काम पर रख सकती है या नहीं। मैं जल्द जल्द जवाब लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है, इसलिए फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें काम पर रख चुकी हूँ। वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे वहाँ भी मेरी खूबसूरती की वजह से ही काम मिला था। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। वो बोली, घबराओ मत,
میں نے اپنے دواخانے میں ہمیشہ آزمودہ اور 100% کارآمد نسخے تیار کیے ہیں۔ حال ہی میں عورتوں کی خوبصورتی کے لیے ایک دیسی دوا تیار کر کے فارغ ہوئی ہوں۔ مجھے اس کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بہت حسین اور خوبصورت ہو۔ تم میری دوا کی تمام خصوصیات پر پورا اترتی ہو، اس لیے میں تمہیں نوکری پر رکھ رہی ہوں۔ کہنے لگی اس دوا سے تمہارے حسن میں اضافہ ہوگا اور میں عورتوں کو یہی بتاؤں گی کہ دوا تم پر آزمائی گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری خوبصورتی اس کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی تو مجھے اعتراض بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے دواخانے سے شاید 5 یا 6 ہزار سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، مگر میں اس میں بھی خوش تھی، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے چند روپے ہونا بھی میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ مگر اس عورت کی اگلی بات پر تو مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بولی تمہیں خوبصورتی بڑھانے کا سیرپ پینے کے بدلے 2 لاکھ روپے دوں گی۔ میں 2 لاکھ جیسی خطیر رقم کا سن کر سکتہ زدہ رہ گئی تھی۔ ایک کام سا سیرپ پینے کے بدلے وہ عورت مجھے 2 لاکھ دے رہی تھی۔ میں نہیں سمجھ پائی تھی وہ اتنی بڑی رقم کیوں دینا چاہتی تھی۔ میری حیرت پر وہ ہنستے ہوئے بولی کہ خوبصورتی کا سیرپ ابھی میں نے کسی پر نہیں آزمایا، تم پہلی مرتبہ پیو گی تو ہو سکتا ہے تمہارے حسن کو داغ بھی لگ جائے، اور بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دینا، تمہیں خطرہ مول لینا ہوگا۔ اگر تم مجھ پر اعتبار کر کے یہ کام کرنا چاہو تو پھر اس کی قیمت 2 لاکھ ہی ہوگی۔ کہنے لگی فکر مت کرو، میں کبھی ناکارہ دوا نہیں بناتی، میرا دادا بہت پرانا حکیم تھا اور اسی کی کتاب سے میں نسخے لیتی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں فوراً مان گئی۔ 2 لاکھ کا سن کر ویسے بھی میری آنکھیں کھل گئی تھیں، اس کے لیے میں خطرہ مول لینے کو بھی تیار تھی۔ 2 لاکھ کمانے کے بدلے میں اپنی بہنوں کی بہت اچھے سے شادیاں کر سکتی تھی اور اپنے والد کا بہترین علاج بھی کروا سکتی تھی۔ مجھے سب سے پہلا خیال ماجد کا آیا تھا، وہ یہ سن کر یقیناً خوش ہو جاتا، مستقبل میں اس کی مدد بھی ہو جاتی۔ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے حسن کو داغ بھی لگ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے پیسے ہی ضروری تھا۔ میں اپنے حسن سے ویسے بھی نالاں تھی۔ میرا منگیتر ماجد بھی ہمیشہ مجھے یہی احساس دلاتا تھا کہ وہ میری خوبصورتی سے نہیں میری روح سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے بہت چاہتا تھا۔ میں محبت کے معاملے میں ماجد پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس لیے مجھے اپنے حسن پر داغ لگنے کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنی مخصوص دعاؤں کے بارے میں بتانے لگی، مگر اس کے ایک جملے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ہکا بکا سی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ اس کے پاس مردوں کی کمزوری کا علاج بھی ہے، وہ نامردی دور کرنے کی دواؤں سے بھی واقف تھی۔ اس کے دواخانے پر امیر کبیر بوڑھے بہت زیادہ آتے تھے۔ مجھے تو عورت کی امیری کا راز سمجھ آیا تھا، مگر میں یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس نے ایک نہایت چھوٹے سے بازار میں بسیدہ دواخانہ ہی کیوں بنایا تھا۔ وہ چاہتی تو ایک عمدہ سا کلینک بنا کر بھی بیٹھ سکتی تھی، مگر میں نے اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ میں تو نوکری کا سن کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس رات گھر آ کر جب میں نے ماجد کو اپنے کام کا بتایا تو وہ ٹھٹک گیا، بولا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو واقعی تمہارے حسن پر داغ لگ جائے۔ مجھے تمہارے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان ناقابل برداشت ہو۔ کہنے لگا تم میری ایمانت ہو، میں تمہارا کوئی شدید نقصان برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں پریشان ہوگی۔ میں نے ماجد کو بتایا کہ میں تو 2 لاکھ روپے کا سن کر خاموش ہو گئی تھی، اگر وہ کہے گا تو میں جا کر اس عورت کو انکار کر دوں گی۔ میرے لیے ماجد کا ساتھ سب سے ضروری تھا۔ ماجد 2 لاکھ کا سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس دواخانے میں تمہیں 2 لاکھ تنہا دی جائے گی، وہ حیرت سے سوال کر رہا تھا، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے خوش ہو کر اسے بتایا کہ وہ عورت مجھے اپنی آزمودہ اور مہنگی ترین دواؤں کو آزمانے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے۔ یہ کام واقعی خطرناک تھا، کوئی دوا الٹا اثر بھی کر سکتی تھی، اس لیے وہ مجھے 2 لاکھ دے گئی۔ ماجد سوچ میں گم ہو گیا، مجھے ڈر تھا وہ ناراض ہو جائے گا۔ میں جلدی سے بولی کہ ماجد تم پریشان مت ہو، میرے لیے پیسوں سے بڑھ کر تمہاری خوشی ہے، میں کہیں اور کام ڈھونڈ لوں گی، اس عورت کو جا کر انکار کر دوں گی۔ وہ اچانک بولا نہیں رکو، اسے انکار مت کرو، کام تو مناسب ہے، وہاں کوئی مرد بھی نہیں، ایک عورت کے ساتھ کام کرنا تو بہت محفوظ کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتی، اس کے پاس کوئی ایسا کام ڈھونڈوں گی جس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، بھلے قیمت کم ہو۔ ماجد ہنس پڑا، بولا دوسرا کام کیوں، یہی کام بھی اچھا ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہماری منگنی تو ہو ہی چکی ہے، شادی بھی ہو جائے گی، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ کہنے لگا ایک لڑکی کے لیے زندگی میں سب سے ضروری مرحلہ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے خود کو ہر خطرے سے بچا کر اور سنوار کر رکھتی ہے، جبکہ میں تمہیں ہر حال میں اپنانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم وہ کام مت چھوڑو، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ وہ پیسوں کا سن کر ارادہ بدل گیا تھا، مجھے بھی سمجھانے لگا، میں مطمئن ہو گئی۔ ماجد ایک عام سا انسان تھا، میری طرح اسے بھی اچھی زندگی گزارنے کا شوق تھا، غربت تو شاید کسی کو پسند نہیں ہوتی،
میں سوچنے لگی وہ مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے محنت کر رہا تھا تو میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اس کا ساتھ دیتی۔ اب تو ماجد میرا ساتھ دے رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کوئی خوف نہیں رہا۔ میں اس عورت کے پاس کام کرنے لگی، وہ واقعی مہربان اور اچھی تھی۔ نوکری ہونے کے بعد وہ میری مالکن بن چکی تھی، مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ میری خوبصورتی اور معصوم چہرے کی دیوانی تھی۔ پہلے روز مالکن نے مجھے ایک سیرپ پینے کے لیے دیا اور ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے بسیدہ دواخانے کی نسبت اس کمرے کی حالت بہت اچھی تھی۔ نہایت صاف خوبصورت بستر اور کمرے میں پھیلی خوشبو مجھے سکون پہنچانے لگی تھی۔ سیرپ پی کر میرا سر چکرانے لگا، اس لیے میں اس بستر پر لیٹ گئی اور اگلے لمحے ہوش و ہاتھ سے بے گانہ ہو گئی۔ جب جاگی تو شام ہو رہی تھی۔ مالکہ نے 2 لاکھ روپے دے کر گھر بھیج دیا۔ میں خوش ہو گئی کہ اتنے آسان کام کا مجھے اتنا بھاری معاوضہ مل رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مالکن ہر بار وہی کرتی تھی، مجھے سیرپ پلا کر وہ اس کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوتی تھی اور مدھم سی روشنیاں خوابناک سا ماحول پیدا کرتی تھی۔ وہ سیرپ پیتے ہی میں ہوش و ہاتھ سے بے گانہ ہو جاتی۔ شروع میں تو میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مالکن نہ جانے مجھے کیسی کیسی دوائیں دیتی تھی، مگر مالکن کا تجربہ کامیاب رہا تھا۔ خوبصورتی کا سیرپ پینے کی وجہ سے واقعی میری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میری رنگت نہایت شفاف اور دودھ کی طرح سفید ہو گئی تھی اور جسم بھی مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ میری بہنوں نے یہ بات مجھے کئی مرتبہ بتائی تھی کہ میں دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں اور میرا بدن بھی بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ماجد مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ وہ وار فتگی سے بولتا، ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، تمہاری خوبصورتی بھی بڑھ گئی ہے اور تم پیسہ بھی کمانے لگی ہو۔ ہر وقت مجھے دیکھنے کے لیے ویڈیو کالز کرنے لگا اور مجھے دیکھ کر اپنی بےتابی کا اظہار کرنے لگتا۔ اس کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرتی مجھے کم لگتا تھا، مگر ایک روز میں سیرپ پی کر اس کمرے میں بند ہوئی تو جاگنے پر مجھے شدید تھکن محسوس ہونے لگی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، میرا وجود بخار سے جل رہا تھا۔ مالکن نے مجھے فوراً گھر بھیج دیا۔ گھر جا کر میں بھی نیم بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز کچھ بہتر ہوئی تو اپنی حالت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا وجود شدید اذیت میں مبتلا تھا اور میں ایسے نقصان سے دوچار ہو چکی تھی جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کنواری نہیں رہی تھی۔ میں غمزدہ سی رونے لگی۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتا پائی، بہنوں سے بھی چھپا لیا، مگر اس دواخانے پر پہنچی تو مالکن سے بات کیے بنا نہیں رہ پائی۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ فکر مت کرو، یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں کہ تم اس کے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ آج کل ہر پریشانی کا حل دستیاب ہے۔ مالکن مجھے تسلی دیتے ہوئے سکون سے بولی تو میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ عورت اتنے بڑے نقصان پر بھی مطمئن تھی جبکہ میری تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ مجھے مالکن پر ہی شک تھا۔ میں نے جب اس سے سوال کیا اور اس پر بگڑنے لگی تو وہ سرد نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ بولی، یہ تم کیا شرافت کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ لڑکی، اپنے کیے کا الزام مجھے مت دو۔ تمہارا جسم ہے، تم ہی جانتی ہوگی کہ تمہاری عزت کس نے تار تار کی ہے۔ اتنی بولی تو نہیں ہو کہ مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ میں ان الفاظ پر ساکن رہ گئی۔ میں نے غربت اور تنگ دستی میں بھی اتنی نیچ حرکت کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اپنے باپ کی بیماری کے بعد کم عمری میں ہی مردانہ وار حالات سے لڑ رہی تھی، مگر آج پہلی بار میرے کردار پر سوال اٹھا تھا۔ میری افسردگی پر مالکن نرمی سے بولی، میں تو تمہیں بس خوبصورتی کا سیرپ دیتی ہوں اور کمرے میں بھیج دیتی ہوں۔ خوبصورتی کی دوا سے کسی لڑکی کا کمارا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، تم 100 لوگوں سے ملتی ہو، گھر میں تمہارے کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی جوان لڑکیاں ہو سکتا ہے کسی نے بے خبری میں تمہارا نقصان کر دیا ہو۔ میں بری طرح رونے لگی۔ اس نقصان کے بعد میں ماجد کا سامنا کیسے کرتی اور اسے کیا جواب دیتی؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی نادان لڑکی تھی جسے اتنی بھی سمجھ نہ ہو کہ کس نے کس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا باپ فالج زدہ مریض تھا۔ اب عرصہ ہوا تھا میرے والد سے ملنے بھی کوئی دوست احباب نہیں آتے تھے۔ میں ہوش و حواس میں رہتی تھی۔ رات کو بھی میں اپنی بہنوں کے لیے چکنا سی نیند کرتی تھی۔ پھر میرے ساتھ وہ حادثہ کب اور کیسے ہو گیا میں نہیں جان پائی، مگر مجھے اتنا شک ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہ سب اس دواخانے پر ہی ہوا تھا۔ مگر مالکن کچھ ماننے کو تیار نہیں تھی، الٹا وہ مجھے مختلف قسم کی دوائیاں دینے لگی تھی۔ میں نے سوچا خاموشی سے کام چھوڑ دوں، اپنے منگیتر کو نہیں بتاؤں گی، مگر گھر کے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے انہی دنوں میری 2 بہنوں کے ایک ساتھ ایک گھر سے رشتے آ گئے۔ میری بہنیں بھی میری طرح خوبصورت تھیں۔ میری قربانی کی وجہ سے مفلسی کا رنگ ہمارے اوپر سے اتر چکا تھا۔ رشتے بہت اچھے تھے، کھاتا پیتا گھرانہ تھا اور لڑکے بھی کامیاب تھے۔ میں نے والد کو بتایا تو وہ مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں بہنوں کی خاطر رک گئی، سوچا ان کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے کام چھوڑ دوں گی۔ مالکن نے میری پریشانی محسوس کی تو مجھے ایک ایسا حل دیا جو مجھے بے یقینی سے ساکت کر گیا تھا۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایسی دوا بھی ہے جو لڑکی کا کنوارا پن لوٹا سکتی ہے۔
میں تو اس بات پر ہونک پن سے مالکن کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا، اگر ایسی کوئی دوا ہوتی تو اتنی لڑکیاں کنواری نہ ہونے پر زندگیاں گنوانے اور طلاق یافتہ ہونے کی بجائے ان دواؤں کا استعمال کر لیتی۔ میں نے مالکن کو جواب نہیں دیا، مگر جب میں نے اس بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کی تو میں دنگ رہ گئی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ لڑکی کا کنوارا پن لٹانے کا علاج بھی موجود تھا۔ بیرون ملک اس کام کے لیے آپریشن کیے جاتے تھے اور مہنگا علاج تھا، جبکہ میری مالکن پاکستان میں ایک چھوٹے سے دواخانے پر اتنی عجیب دوائیاں تیار کر رہی تھی۔ خوبصورتی کی دوا آزمانے کے بعد بھی میرے لیے مالکن پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن مالکن نے مجھے یقین دلایا تو مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میرے ساتھ جو ہو چکا تھا اس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مالکن کی بات ماننا میری مجبوری تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مالکن مجھے بے ہوش کر کے کمرے میں کیوں بند کر دیتی تھی۔ میں اس پر اندھا اعتبار کرتی رہی اور اپنی دن بدن بڑھتی خوبصورتی اور لاکھوں روپے کمانے پر خوش ہوتی رہی۔ مالکن نے مجھے ایک دوا دی، وہ دوا پانی کے ساتھ لینے کے بعد مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، مگر مالکن نے کہا مطمئن رہو، تمہارا کنوارا پن لوٹ آیا ہے، اب کوئی نہیں جان سکے گا کہ تم کنواری نہیں ہو۔ مگر خوش ہونے کی بجائے میں مزید پریشان رہنے لگی، کیونکہ اب ہر بار جب میں بے ہوش ہو کر اس کمرے میں بند ہوتی تو آنکھ کھلنے پر میرا وجود شدید تھکن اور درد میں مبتلا ہوتا۔ جب میں مالکن کو یہ بات بتاتی تو وہ ہر بار مجھے تسلی دیتی کہ یہ سب مسلسل خوبصورتی کا سیرپ پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب میری خوبصورتی پر بھی کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، میں اپنے پاگل پن کی وجہ سے کھلونا بنی رہی، مگر مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ کام چھوڑنے کی بات پر میرا منگیتر ماجد منتیں کرنے لگا کہ تھوڑا مزید انتظار کرو، پیسے جمع کرو تاکہ ہم اپنا خوبصورت سا گھر خرید سکیں، پھر بے شک کام چھوڑ دینا۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے موبائل میں ویڈیو آن کر کے اس کمرے میں رکھ دی، اس کے بعد سیرپ پی لیا اور ہمیشہ کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش آنے پر میرا وجود اسی طرح تھکن اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے جب موبائل اٹھا کر ویڈیو دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اس روز اندازہ ہوا تھا کہ کتنے وقت سے میرا استعمال ہو رہا تھا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ مالکن پر اندھا اعتماد کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ویڈیو نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے، میرا پورا وجود خفت اور ذلت سے کانپنے لگا۔ جب میں نے مالکن کو شرم دلائی تو وہ نہایت اطمینان سے بولی، یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اپنی دواؤں کا اثر دیکھنے کے لیے تمہیں رکھ رہی ہوں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے حسن پر داغ لگ سکتا ہے، تب لالچ میں تم نے اس بات کو قبول کیا تھا، اب مجھے الزام کیوں دے رہی ہو؟ میں اپنی لالچ اور کم عقلی پر سر پکڑ کر رونے لگی۔ مالکن نے نہایت چالاکی سے میرا استعمال کیا تھا اور الزام بھی مجھے ہی دے رہی تھی۔ ویسے بھی میں دوبارہ کنوارا پن لوٹا دوں گی، جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو نقصان کیسا؟ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی، اسے بالکل اپنے کیے پر شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب پہلے روز سے جانتی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی واضح الفاظ میں نہیں بتایا تھا کہ اس نے میرے حسن پر کس داغ کی بات کی تھی۔ میرے لڑنے پر وہ بولی کہ 2 لاکھ روپے تمہیں تمہارے جسم کی قیمت کے طور پر ہی ملتے رہے ہیں، اس لیے تمہارا مجھ سے لڑنا نہایت بے وجہ ہے۔ مجھ پر تب مالکن کے اس دواخانے کا راز نکلا، میں غم سے بے حال ہو گئی۔ اس انکشاف نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مالکن کے اس خفیہ دواخانے پر جو نامردی کا شکار بوڑھے آتے تھے، وہ انہیں جڑی بوٹیوں سے بالکل ٹھیک کر دیتی تھی۔ اس چھوٹے سے بازار میں بنے اس بوسیدہ دواخانے پر کبھی کسی کی توجہ نہیں جاتی تھی۔ مالکن نے اندر ہی اندر ایک اور دھندا بھی کیا ہوا تھا، وہ ان امیر بوڑھوں کا علاج کرنے کے بعد ان کی تسکین کے لیے مجھے پیش کر دیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں وہ سیرپ پینے کے بعد بے ہوش ہو جاتی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک 80 سالہ برا سالہ جیت کھا کر مزے سے مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ مجھے تب پتہ چلا کہ میری حالت اتنی ناساز کیوں ہوتی تھی۔ مالکن کئی لاکھ کما رہی تھی اور مجھے 2 لاکھ دے کر اس نے میری آنکھیں بند کر دی تھی۔ میرے پاس پیسہ تو آ رہا تھا، بہنوں کے رشتے بھی ہو گئے تھے، مگر عزت نہیں رہی تھی۔ میں اس روز گھر جا کر بری طرح رونے لگی۔ مالکن مجھ سے جھوٹ بولتی رہی تھی کہ میں اپنا کنوارا پن واپس پالوں گی، شاید ایسی دوائیں موجود ہوں، مگر ایسی کوئی بھی دوا مالکن کے پاس نہ تھی۔ مجھے بہلا پھسلا کر وہ اپنا کاروبار چمکاتی رہی۔ اس کا اصل کاروبار امیر بوڑھوں اور مردوں کا علاج کرنا تھا، میں تو صرف مہرہ تھی۔ میں وہ کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ اپنی بہنوں کی سادگی سے شادی کر دیتی۔ میں نے ماجد سے بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میں وہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں، اس کی دوائیں جھوٹی ہیں اور اب میں تھکن کا شکار رہنے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ ہوگی تو کیا نقصان ہے، دوائیں چاہے ٹھیک نہ ہو، تمہارا کیا جاتا ہے، تم پیسہ جمع کرو۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ میرا منگیتر بولا میں یہاں پر دن رات محنت کرتا ہوں، مجھے جیسا کام بھی ملا میں نے کیا ہے تاکہ ہم دونوں کا مستقبل سنور جائے، ہم حسرت زدہ زندگی نہ گزارے۔
تم تو خوش نصیب ہو، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں اتنا آسان کام مل گیا۔ میں اسے کیا بتاتی، میں اس کام کی کیا قیمت چکا چکی تھی۔ اسے لگتا تھا مجھے صرف دواؤں کا استعمال کر کے پیسہ مل رہا تھا۔ کہنے لگا میں یہاں پر دھکے کھا رہا ہوں اور لوگوں کا نوکر بنا ہوا ہوں، میری تعلیم، عقل اور عزت نفس خاک ہو چکی ہے۔ تمہیں کیا پتا آج کے دور میں کمائی کتنی مشکل ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا میں نوکری کیوں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ ماجد کی ضد اور بار بار سمجھانے کی وجہ سے مجھے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ میں اسے یہ سچ بتانے سے ڈر گئی تھی کہ میری عزت انجان امیر بوڑھوں کے ہاتھوں نیلام ہو چکی ہے۔ مجھے خوف تھا کہ ماجد یہ سن کر مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے روز یہی بات کی تھی کہ کوئی ایسا نقصان نہ کروا بیٹھنا جو میرے لیے قبول کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ میری خوبصورتی پر تو داغ برداشت کر لیتا، مگر شاید میری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرتا۔ میں اپنی لالچ پر پچھتانے لگی، کاش میں وہ کام لینے سے انکار کر دیتی۔ اس عورت نے میری عزت کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی، حالانکہ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں صرف عزت بچانے کی خاطر اس کے پاس جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے میری بے خبری میں ہی مجھے کھلونے کی طرح ان مردوں کے حوالے کر دیا۔ میں عجیب گھٹن اور خوف کا شکار رہنے لگی، مگر اب مالکن کے لیے میرے دل میں شدید نفرت بڑھ گئی تھی۔ ماجد مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تو بیزار ہونے لگتی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ اسے میری تھکن اور اداسی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ صرف مستقبل کے سپنے دیکھتا تھا اور میں چپ چپ اسے سنتی رہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی اب میں اپنے منگیتر کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری بہنوں کے سسرال والے جلدی شادی کا مطالبہ کرنے لگے تو میں نے ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اپنی شادی کا خواب میں نے آنکھوں سے نوچ ڈالا۔ میں مالکن سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا منگیتر ماجد مجھے خوشی سے بتانے لگا کہ میں جلد لوٹ آؤں گا، ہم شادی کر لیں گے۔ میں گھٹ گھٹ کر تنہائی میں روتی رہتی تھی۔ اگر میں سچ چھپا کر شادی کر بھی لیتی تو ماجد حقیقت جان کر مجھے پہلے روز طلاق دے دیتا، میں خاندان میں ذلیل ہو کر رہ جاتی۔ میں مالکن کے قریب ہونے لگی، اس کا اعتبار حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب مالکن نے میری درخواست پر کچھ عرصے کے لیے ایک اور خوبصورت لڑکی کو اس کام کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے چھپ کر مالکن کے پاس آنے والے 4 عیاش بوڑھوں کو ایک وقت پر آنے کا میسج کر دیا اور مالکن کو چائے میں نشہ ملا کر اس کمرے میں بھیج دیا۔ وہ بوڑھے اس کمرے میں پہنچے تو مالکن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مالکن بھی جوان اور نہایت خوبصورت تھی۔ میں نے مالکن کو ان کے حوالے کر دیا اور 1 گھنٹے بعد اسی جگہ پولیس بلا لی۔ میں ہمیشہ کے لیے اس دواخانے سے نکل آئی۔ مالکن کو پہلے ان بوڑھوں نے استعمال کیا، پھر غیر قانونی کاروبار کرنے پر ان سب کو پولیس پکڑ کر لے گی۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اب میں مطمئن تھی۔ بہنوں کی شادی کر دی، چھوٹی بہن کو پڑھانے لگی، ایک نہایت چھوٹے سے اسکول میں نوکری کر لی، کم کمائی میں میرا گزارا ہونے لگا۔ مگر ماجد آیا تو اس نے سچ جان کر میری توقع کے برعکس مجھے دھتکارنے کی بجائے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی کہ اس کے لالچ نے مجھے یہ وقت دکھایا تھا۔ میں جانتا تھا میں معصوم ہوں، ماجد کی محبت سچی تھی، اس نے مجھے دل سے اپنا لیا۔ وہ آج تک اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ اس نے مجھے کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا، مگر میں ان تمام لڑکیوں کو خبردار کرنا چاہتی ہوں جو مجبوری اور غربت میں آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ پیسہ آ جائے تب بھی کوئی ہوئی عزت واپس خریدی نہیں جا سکتی۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایسی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔